अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो कल का वाक़या था, परसों का वाक़या, कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी कराची में उनके होटल के कमरे से, उसकी बाज़गश्त आज भी हमारे सियासी ऐवानों में और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सुनाई दे रही है। इल्ज़ामात तो हैं, ज़ाहिर हमारी पॉलिटिक्स ही ये है कि दोनों तरफ से अब बयानबाजी होगी, कोई एक दूसरे को कुछ इल्ज़ाम देगा, दूसरी पार्टी उसका जवाब देगी और इल्ज़ाम पहली पार्टी पर धरने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात तय है कि जो वाक़या हुआ वो इंतहाई सीरियस नौइयत का था और उस वाक़े को डिफ्यूज़ करने के लिए खुद आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। बिलावल साहब ने उसे थोड़ी देर पहले एक बड़ी जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर मैं कहूं बड़ी अच्छी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जाहिर है ये जो आर्म फोर्सेस हैं या जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, उनके मुराल या उनके साथ जो रवैया है उस पर जो हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनको साथ खड़ा, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए इन फोर्सेस को। इससे पहले सीएम सिंध की जरा मायूस कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट दैट वाज मेड अप फॉर बाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध की जानिब से एक ट्वीट की गई इसके बाद, तारीफें करके आर्मी चीफ की तारीफ की कि ही वाज सेंसिटिव टू द आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंड इन पुलिस और इन कराची द अदर डे। तमाम तर उस गुस्से का और गम का इजहार करने के बाद जो आखिरी बात है, जो अहम बात है जिस पर मैं बात का आगाज करना चाहूंगा, कहा गया कि आईजी सिंध हैज डिसाइडेड टू डिफर हिज ओन लीव एंड ऑर्डर्ड हिज ऑफिसर्स टू सेट असाइड देयर लीव एप्लीकेशंस फॉर 10 days इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी। यानी 10 दिन के लिए ये लीव एप्लीकेशंस पेंड कर दी गई हैं जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है सूबाई हुकूमत की जानिब से, 5 वज़रा उसका हिस्सा होंगे। अभी तक मेरे नज़र से कोई कमेटी की फॉर्मेशन हो, कुछ कौन चेयर करेगा कमेटी को, ये फॉर्मेशन नहीं गुजरी, लेकिन बनानी है सिंध हुकूमत ने एक, और दूसरी एक इंटरनल इंक्वायरी आर्मी चीफ ने उसका वादा किया बिलावल साहब को जब उन्होंने फ़ोन किया। सो ये 10 दिन के बाद, ज़ाहिर है ये 10 दिन एक लटकती तलवार है ऑन कि क्या होगा 10 दिन के बाद, इस पर बात शुरू करते हैं। दूसरी तरफ ये कि क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत से इल्जाम है कि वो नहीं आए इस इशू पर सामने, ही शुड हैव कॉल्ड सीएम सिंध। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ नफीसा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उस्मान डार साहब स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन यूथ अफेयर्स, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ साहब मेंबर कौमी असेंबली हैं मुस्लिम लीग नून के, एक मुतालबा आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आया है, उस पर भी बात करेंगे। मरियम औरंगजेब साहिबा ने मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे यह मुतालबा किया कि इस चीज की भी तहकीकात कराई जाए कि कौन घुसा और ये क्या हुआ, क्या कहा मरियम औरंगजेब साहिबा ने कि आइए देखते। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूं कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। इस इंक्वायरी में इस चीज का जवाब आना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से माफी मांगनी चाहिए, जवाब आना चाहिए, किसने हमला किया, ये मुतालबा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की भी एक नई कोशिश हुकूमत की जानिब से। अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी देखें कि पाकिस्तान डिमांड्स यूके सेंड एक्स पीएम नवाज शरीफ होम टू बी जेल्ड, क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं और फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि 1 जनवरी से पहले उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन नफीसा शाह साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि ये जो पुलिस की जानिब से ट्वीट आई है 10 दिन के लिए लार्जर यानी वसी तर कौमी मफाद में ये जो अपनी लीव एप्लीकेशंस हैं इनको पेंड किया गया है। सिंध से ज़ाहिर आप ये मामलात करीब से देखती हैं, आपको क्या लगता है कि अगर 10 दिन तक से कोई किसी वजह से भी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, आपको लगता है कि ये इम्पास ये इशू दोबारा खड़ा होगा और ये लोग वापस छुट्टी पे चले जाएंगे? देखिए, मैं नहीं कह सकती कि, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारा मामला तय होना उस वक्त शुरू हुआ जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरवेन किया। उन्होंने एक जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, और उसमें उन्होंने कहा कि जो फोर्सेस के चीफ हैं, आर्मी चीफ और ऑफ कोर्स आईएसआई के चीफ जो हैं, वो दोनों इस मामले को देखें, और उसके नतीजे में ये तय हो पाया। ऑब्वियसली ये सारा म्यूचुअल एग्रीमेंट से और सिंध गवर्नमेंट और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंटरवेंशन से ये हुआ है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ की भी बात हुई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, तो यकीनन ये सारी चीज़ें
اور پھر اس کے بعد چیئرمین صاحب گئے پولیس آفیسرز سے کہ ان کا جو مورال ڈاؤن تھا ان کو مورال کو obviously ان کو ہمت افزائی دینے کے لیے کہ وی آر ٹیکنگ اسٹاک آف تھنگس. اور اس کے بعد پھر آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ضرور نتیجہ نکلے گا کیونکہ آرمی چیف دیکھیں آئی ایم آلسو شیور کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. نہیں ہوگا. The larger question is اگر نتیجہ نہ نکلے کیونکہ اکثر اس طرح کی انکوائریز آرڈر ہو جاتی ہیں لیکن اس کے نتائج سامنے نہیں آتے. اب تو بات واٹ ایف کی بات ہو رہی ہے کہ واٹ ایف نتھنگ ہیپنز, واٹ ایف ان the next 10 days کوئی نتیجہ نہیں آتا سامنے, پھر کیا کریں؟ کیونکہ پوری پولیس فورس ایز اے فورس انوالوڈ ہے اور یہ صرف کہنا کہ سندھ کی پولیس, کیونکہ پولیس چیفز جو ہیں وہ وفاقی حکومت تعینات کرتی ہے اور مجھے جو علم ہے وہ یہ تھا کہ اگر یہ معاملہ چیئرمین صاحب اس کی پریس ٹاک نہ کرتے اور آرمی چیف اس میں انٹرونشن نہ کرتے تو معاملہ دوسرے دن جو ہے وہ ریٹائرڈ آئی جیز جو ہیں وہ پریس ٹاک کرتے اور اس کے بعد ہو سکتا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس افتخار چودھری کی موومنٹ اس زمانے میں بھی ایک ہائیبرڈ حکومت تھی وہ جنرل مشرف کی اور انہوں نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی یا انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی تھی ججز کو اور اس کے نتیجے میں یہ موومنٹ شروع ہوئی اور پھر اس کا کیا انجام ہوا. تو یہ انپریڈکٹیبلٹی تو ہے. میں پر امید ہوں ہوپ فلی بیٹر سینس ول پریویل اور یہ معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش ہوگی ہماری جماعت کی اور سندھ حکومت کی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خوش اسلوبی سے یہ حل ہو اور یہ اس میں ایفرٹ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. وزیر اعظم جو ہے وہ لیسٹ میں اس پہ آ رہا ہوں کیونکہ یہ جو آرگومنٹ ہے اپوزیشن کا میں اس پہ آتا ہوں. وہ تو چاہتے ہیں کہ ادارے آپس میں لڑے تو پھر بلی خیر منائے, پھر وہ اچھا ہو کہ وہ بیٹھ جائیں کہ دیکھیں ہمارا تو کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے. حالانکہ سارا کی سارا جو نااہلی ہے جو آپس میں ادارے اگر خدا نخواستہ لڑ پڑیں گے تو ان کا اس میں کردار ہوگا کیونکہ وہ اپنا ایگزیکٹو رول بحیثیت وزیر اعظم بحیثیت لیڈر نہ وہ رول پلے کر رہے ہیں, نہیں شاید ان کو وہ رول آتا ہے. ٹھیک, میں ذرا کیونکہ میں ابھی آپ نے کیونکہ مینشن کر دیا, I wanted to go to this in the second section of my program کہ آپ کی توقعات وزیر اعظم پاکستان سے کیا ہے, لیکن آج اپوزیشن نے جو تنقید کی ہے اس بات پر کہ پرائم منسٹر اپنا کردار ادا نہیں کرے. ذرا سنیے, آج پریس کانفرنسز بہت سی ہوئی, کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا, ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا. چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی. یہ ذمہ داری وزیر اعظم کی تھی. وزیر اعظم اس پورے سین سے غائب ہے. وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آج اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے. یہ بدنصیبی ہے. سو یہ آرگومنٹ میں چاہ رہا تھا کہ سیکنڈ سیکشن میں کریں, لیکن یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ بلاول ہاؤس کے کہنے پر استعفے دیے گئے نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ بات فواد چودھری صاحب نے بھی کہی ہے, یہ بات دوسرے وزراء بھی آپ کہہ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا بلاول ہاؤس یا بلاول زرداری صاحب یا سی ایم کے کہنے پر ہوا ہے؟ بہت افسوسناک ہے. اور اگین وہی یہ ان کی جو کیونکہ یہ صرف ٹویٹر پر پائے جاتے ہیں یا ٹاک شوز سے, نہ ان کا پاکستان کی انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس سے کوئی ان کا واسطہ ہے, نہ اس ملک میں سیاسی استحکام سے ان کا واسطہ ہے, یہ بیٹھ کر سازشیں کرتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو آپ لوگ خود تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف منسٹر کی پریس ٹاک کو. مجھے بتائیں کہ وہ کتنی کیئرفلی ورڈڈ تھی. انتہائی ہومیوپیتھک قسم کی پریس کانفرنس سے, معافی چاہتا ہوں میں کہنا نہیں چاہتا تھا, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. اگر ہم اس قسم کا تصادم چاہتے جو بات بلاول صاحب نے کہی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ صوبے کے لے کے جاتے. میڈم اب آپ نے کیونکہ مینشن کر دیا, میں کل اس پہ بات کر, یہ جو بات آپ نے جو بلاول صاحب نے کی اور میں کہہ رہا ہوں پھر بڑی جاندار پریس کانفرنس کی, کیم ٹو دا ریسکیو آف دا پولیس آفیسرز اینڈ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس ان سندھ. یہ تو انتظامی ہیڈ کا کام تھا صوبے کے. آپ کہہ رہے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے, یہ تو کام سی ایم کا تھا کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرتا. یہی جو بات کہہ رہے ہیں جی کاشف, بالکل بہت اہم سوال ہے. تو چیف منسٹر پلیڈ ویری کیئرفلی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تصادم جو ہے یا جو بھی اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں وہ سرفس پر آئے, معاملہ جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلا جائے اور اس لیول پر وہ حل ہو. سو بلاول صاحب چاہتے تھے کہ یہ تصادم ہو, سی ایم صاحب چاہتے تھے یہ تصادم نہ ہو, لیکن اس کے اوپر ریاکشن ہوا. میم کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ سی ایم صاحب چاہتے تھے کہ اس پر تصادم نہ ہو اور بلاول صاحب تصادم چاہتے تھے؟ نے ریاکٹ کیا,
उस रिएक्शन को कंट्रोल करने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खुल के उन्होंने बात की और फिर उसका फायदा हुआ, क्योंकि और वी मस्ट से कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने इस बात को पॉजिटिव लिया और उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो लेट्स एड्रेस इट। तो फिर ये बात एक बेहतर रुख में और पॉजिटिव रुख में चली गई। ठीक, लेकिन ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि सीएम साहब चाहते थे कि तसादुम ना हो और बिलावल साहब, फिर तो ये लगता है कि बिलावल साहब चाहते थे तसादुम हो, हालांकि बिलावल साहब ने वो किया तो सीएम साहब को करना चाहिए। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके बाद रिएक्शन हुआ। जब चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस टॉक के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन शुरू कर दी, तो ये क्राइसिस तो सिंध गवर्नमेंट के लिए शुरू हो गया था। और उस वक्त शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर किरदार अदा करते तो फिर चेयरमैन साहब को स्टेप इन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक, लेकिन ये बताएं फिर कि इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने वाकये के खिलाफ ये काम नहीं किया, स्पाइनलेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ ये किया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने किया। नहीं, स्पाइनलेस नहीं। देखें, एक बहुत सीरियस वाकया हुआ था, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल रिएक्शन आया। ये कहना कि इस रिएक्शन और उस रिएक्शन की बात है, उन्होंने एक रिएक्ट किया अपने फोर्स के लिए और मैं समझती हूँ उन्होंने बेहतर किया। पाकिस्तान की आवाम ने उनका साथ दिया। सब कह रहे हैं कि बिलावल साहब ने रेस्क्यू किया है सिचुएशन को। जैसे मोराल आर्मी के लिए हाई होना जरूरी है, उसी तरीके से मोराल पुलिस फोर्स का भी हाई होना जरूरी है। जब मोराल डाउन होता है तो वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सीएम को ये क्यों नहीं पता? इंस्टीट्यूशन के खातिर ये किया और वो पॉजिटिव लिया किया, जहां कहां से पॉजिटिव लिया गया। सिंध हुकूमत ने उसको पॉजिटिव लिया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसको पॉजिटिव लिया और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने भी उसको पॉजिटिव लिया। और उस जो मसला हुआ है, जो किसी अगर कहीं से वायोलेशन हुई है किसी भी ऑफिशियल से, किसी फोर्सेस के मेंबर से, तो अब उसका अजाला होगा इंशाल्लाह। जी मियां साहब, आप एक और इंक्वायरी चाहते हैं कि मरियम बीबी के साथ क्या इसी इंक्वायरी का वो हिस्सा होना चाहिए? आपको लगता है कि ये चेक एक्चुअल सवाल क्या है कि जिसका जवाब आपको इस वाक़े के बाद? काशिफ शुक्रिया, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि FIR होना कोई इशू नहीं है, गिरफ्तारी भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने FIR मज़ारे कायद पर जो भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं ऐसा हुआ है, हालांकि हमारे नज़दीक इससे पहले भी वहाँ नारेबाजी होती रही है, इससे पहले भी PTI के इमरान खान समेत दीगर सीनियर लोगों की मौजूदगी में ऐसा होता रहा है। कलदन तंजीमें जो कुछ करती रही हैं ये सब के इल्म में है, FIR हो गई। मगर काशिफ साहब मुझे ये बताएं कि क्या होटल से बाहर अपना कैप्टन सफदर ने नहीं निकलना था? क्या एयरपोर्ट कैप्टन सफदर ने नहीं जाना था? हमारा सवाल ये है कि आपने चादर और चार दीवारी का जो तकद्दस पामाल किया है, आपने मैसेज क्या दिया है? ये उसी तरह है जिस तरह नैब ने कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की मौजूदगी में मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया। मरियम नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से बाहर भी आ रही थी और अपने घर भी उन्होंने जाना था, आप रास्ते में किसी जगह उसको गिरफ्तार कर सकते थे। इसी तरह कैप्टन सफदर को आप होटल से बाहर निकलते आप गिरफ्तार भी कर सकते थे। और तरीकाकार से एतराज है या एक तो ये है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर एक सूबे के अदारे के सरबराह को उठा लिया जाए और दो लोग उठाकर ले जाएं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ उसको हासिल नहीं है तो उस सूबे के अवाम को काशिफ अब्बासी साहब कौन सा तहफ़्फ़ुज़ होगा? वो क्यों ना अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार खुद को महसूस करेंगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि आप यार, पाकिस्तान कोई आइन कानून नाम की कोई चीज़ है? अगर है तो फिर इस पाकिस्तान में एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को एक छड़ी से उसके पेट में छड़ी लगाई जाए और उसको पिस्तौल की नोक पे कहा जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकल जाएं। ये माजी में होता नहीं रहा। और आज एक अदारे के सरबराह को जब उठा लिया जाएगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर ये सवाल उठेंगे नहीं? क्या फिर गुजरांवाला में नवाज शरीफ जो बात करते हैं क्या फिर गलत करते हैं? इससे इंडिया का क्या तल्लक है भाई? आप फिर, मैं ये कहता हूं कि एक अदारे के सरबराह को अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया और उस अदारे के लोग जो हैं वो रिजाइन देने पर आ गए, एहतजाज पे आ गए,
تو اس سے انڈیا خوش ہو گیا. اگر آئین قانون کی بالادستی میں کاشف عباسی صاحب کام ہوگا تو کیا انڈیا اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کے اندر جمہوری نظام مضبوط ہوگا, معیشت مضبوط ہوگی, آئین قانون کی بالادستی ہوگی, آئین اور قانون کی بالادستی انڈیا کو لیکن اس کا جواب تو میرا خیال ہے سی ایم کی جو قائم کمیٹی ہے, کیونکہ یہ معاملہ پولیس کا, دیکھیں جو کمیٹی آرمی چیف نے جس کا وعدہ کیا ہے بلاول صاحب سے, اس کمیٹی نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آئی جی کو اغوا کیا گیا, اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, اس کو اٹھا کے لے جایا گیا یا نہیں, اور اگر کیا گیا تو کس نے کیا, کون کون ذمہ دار ہیں, اور ان کا تعین کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی. لیکن جب پولیس نے دروازے توڑے ہیں, اس کا فیصلہ شاید اب آپ کی یہ ڈیمانڈ اس آرمی چیف سے نہیں ہونی چاہیے, یہ ڈیمانڈ آپ کی سندھ حکومت سے ہونی چاہیے کہ پولیس نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے, پولیس نے جو دروازے توڑے ہیں, اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, کیا اس کو کہا گیا تھا, یہ اپنے طور پر پولیس تھوڑی زیادہ ٹارزن بن گئی تھی. تو یہ ڈیمانڈ آپ کی شاید مس ڈائریکٹڈ ہے, اس طرف ڈائریکٹ ہونی چاہیے جنہوں نے پولیس کے حوالے سے انکوائری کرنی. میں ذرا حکومت کا موقف لے لوں, اس کے اوپر واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ایک سیکنڈ کاشف, ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. میں نے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, میں صرف ایک جملے میں اس کو ختم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ایف آئی آر کروانے کے لیے ایک ادارے کے سربراہ کو اٹھا لیا جاتا ہے, اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ گرفتاری کے لیے صبح 6 بجے جو فورسلی ان کو بھیجا جاتا ہے, کیا پولیس خود سے آئی ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کس کے حکم پر ایسا کیا گیا. ٹھیک, یہ کس نے کروایا ہے؟ ایک تو دشمن ہے گا پائن اندر بیٹھیا جو اپوزیشن کو پلیٹ میں رکھ کے ایشوز دے جا رہا ہے. لیکن چلیں ایک نان ایشو کو آپ نے ایشو بنا دیا. انکوائری رپورٹ آ جائے گی, لیکن میں اس واقعے کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ہوا آئی جی صاحب کے ساتھ افسوسناک ہے, لیکن یہ بھی حقائق کے ساتھ ہوا وہ بھی افسوسناک ہے, وہ افسوسناک اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں کاشف, لیکن یہ ساری سچویشن جب کل ایوالو ہوئی, یہ ساری سی ایم صاحب کی مس ہینڈلنگ تھی. اگر وہ پریس کانفرنس میں ان تمام الفاظ کا چناؤ کرتے جو بلاول زرداری صاحب نے بعد میں کیا, تو شاید یہ استعفوں کی یا چھٹی پہ جانے کی نوبت نہ آتی. میں سمجھتا ہوں سندھ پولیس ایکسپیکٹ کر رہی تھی صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے کہ وہ ہمارے لیے سٹینڈ لیں گے, وہ ہمارے لیے بات کریں گے. جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوئی, جب ریئیکشن آیا, تب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ڈیسیژن لیا کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اب میں آتا ہوں جو میاں صاحب نے باتیں کی ہیں, پرائم منسٹر کو یہ ضرورت ابھی تک محسوس نہیں ہوئی. لیکن جب بلاول زرداری صاحب ڈائریکٹلی آرمی چیف سے ریکویسٹ کریں گے, اپیل کریں گے آپ انکوائری کریں, تو جب بڑوں میں وہ آرمی چیف صاحب سے کہتے ہیں تو اچھا آپ ان کو بڑا بھی مار رہے ہیں. میرا تو خیال تھا وزیر اعظم بڑا بھائی. نہیں, دونوں ہی بڑے ہیں نا, انہوں نے اس طرف جانے کی پریفرنس کی ہے. چلیں, انہیں آرمی چیف سوٹ کر رہے تھے, وہ وہاں چلے گئے. وہ پرائم منسٹر سے بھی کہہ سکتے تھے بلاول بھٹو کے جی آپ انکوائری کریں, آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. سو کل کے پورے پرسوں کے پورے واقعے کے بعد جو کچھ ہوا, استعفے آئے, یہ خبر آئی, خبر وائرل ہو گئی, ٹی وی پروگرامز چل رہے ہیں, 36 گھنٹے گزر گئے ہیں, آرمی چیف کو آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا, ان گھر کا محاصرہ کیا. واٹ ڈیڈ دی پرائم منسٹر اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ ڈو؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر تو خیر کل لاہور تھے اور امپورٹنٹ میٹنگز میں تھے, لیکن دیکھیں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے چیف ایگزیکٹو کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اس سچویشن میں انہوں نے خود اس سچویشن کو خراب کیا جو انہیں سوٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا, ہمیں سوٹ نہیں کرتا جو کراچی میں ہوا. ہم کیسے اس چیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس سچویشن کو ایم این ایز کل پچھلے 2 دن کراچی کے 2 وزراء یہاں بیٹھے تھے, علی زیدی صاحب اور فیصل بانڈا صاحب. کسی نے یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے کہ مذمت کرتے ہیں یہ غلط ہوا نہیں ہوا, بالکل قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے. بلکہ علی زیدی صاحب کی تو ٹویٹ تھی کہ اگر نہیں ہوئی تو میں طریقے استقاق میں صفدر صاحب کی وہ بات کر رہے ہوں گے. میں آئی جی صاحب کے ایشو پہ بات کر رہا ہوں. جو آئی جی صاحب کو مین ہینڈلنگ کی بات کی جا رہی ہے, اور جس طرح ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں اغوا کر کے لے گئے. خیر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اغوا ہوئے تھے یا وہ کیسے گئے تھے, سب کچھ انکوائری میں سامنے آ جائے گا. لیکن مجھے ایک خوشی ہے, آج پی ایم ایل این کو چادر و چار دیواری کا احساس ہو گیا ہے. جب پنجاب پولیس دھرنے میں, جلسوں میں, ہمارے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ مال کرتی, تب میاں صاحب کیسے یہ الفاظ استعمال کرتے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن واقعہ میں دیکھ لیں, دیکھیں یہ جب ان کے اوپر کہ آج ہم نے کیا تو اس ٹائم انہوں نے کیا. یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے آج ان کو چادر اور چار دیواری یاد آ گئی ہے. دوسرا انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے, میاں صاحب آپ کو آئی جی صاحب کا استحقاق ایز اے سربراہ, بڑی لمبی تقریر ابھی انہوں نے کی ہے جی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انہی کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب,
ہماری عظیم پاک فوج کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے کیا کہتے ہیں, اوپن پبلک میں کیا ہو رہا ہے ادھر, وہ نہیں ایک آرمی کے سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں, جنرل فیض کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, وہاں انہیں یاد نہیں آتا کہ وہ بھی کسی ادارے کے سربراہ ہیں. آج ایک آئی جی کے لیے ان کے بیانات دیکھیں, صرف سچویشن کے اوپر پولیٹکس کر رہے ہیں. اگر ان کو اداروں کا تقدس اتنا عظیم ہو تو کبھی بھی ہماری عظیم پاک فوج کو اس طرح ٹارگٹ نہ کریں جس طرح ان کی لیڈرشپ کرتی ہے. اس پہ جواب دے وہ پولیٹیکل رول کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میاں صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, پولیٹیکل رول کو یہ کرتے ہیں تو پھر انہی کے سیالکوٹ سے جو ایم این اے خواجہ آصف صاحب ہیں, الیکشن کی آدھی رات کیوں آرمی چیف کو انہوں نے کال کی اور دعوت دی کہ الیکشن میں انٹرفیئرنس کریں. نہیں دیکھ لیں, انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کو جواب کا موقع دوں گا میاں صاحب, اس کا آپ نے جواب دینا. ایک سیکنڈ, میں کئی خواجہ آصف اپنے آرمی چیف کے لیے قربان کر, تو میں ہار جیت کی بات نہیں کر رہا, میں انٹرفیئرنس کی بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف نے رات کو 2:30 بجے آرمی چیف کو فون کر کے کہا مداخلت کریں. تو آپ کے الیکشن کا نتیجہ چینج ہوا تھا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں نتیجہ چینج ہوا, میں دعوت دینے کی بات کر رہا ہوں. کیوں کال کی گئی؟ وہ ریٹرننگ آفیسر کو کال کرتے, وہ چیف الیکشن کمشنر کو کال کرتے, خود دعوت دیتے ہیں اور دوہرا بیانیہ یہ ہے جی کہ مداخلت کرتے ہیں. میاں صاحب کوئک رسپانس جلدی بتا دیجیے گا, میں بریک لے لوں. نہیں کاشف اس طرح نہیں, آپ بریک لے لیں, بریک کے بعد مجھے لے لیں, میں نے اس پہ تفصیل سے بات کرنی. بریک کے بعد کر لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ وہ ختم کر لیں تاکہ وہ جو میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آگے تھے. میں کاشف صاحب بہت شکریہ. میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عثمان ڈار صاحب, انہوں نے کہا کہ رات 2:30 بجے خواجہ آصف صاحب نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو فون کال کی اور اس کے بعد صورتحال چینج ہوئی. یہ بات اس سے پہلے ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بات کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ عثمان ڈار صاحب الیکشن جیت رہے تھے اور خواجہ آصف صاحب الیکشن ہار رہے تھے. جب وہ ہار رہے تھے تو انہوں نے باقاعدہ منہ بنا کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان کے آنسو گر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں ہار رہا ہوں, تو چیف منسٹر صاحب کو, چیف آرمی اسٹاف کو فون کیا. اگر میں کاشف عباسی صاحب پرائم منسٹر صاحب کی بات مان لوں, عثمان ڈار صاحب موجود ہیں کہ خواجہ آصف الیکشن ہار رہے تھے, تو آج نتیجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہارے ہوئے کو جتایا گیا, اور اگر ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے تو پھر ہمارا کیس کیا ہے؟ ہمارا تو یہی کیس ہے. اور پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف رات 2:30 بجے کس حیثیت سے قمر جاوید باجوہ جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف ہیں ان کو کال کرتے ہیں؟ کوئی کینڈیڈیٹ اور اس پوزیشن میں ہے کہ رات 2:30 بجے آرمی چیف سے ان کا رابطہ ہو سکے؟ تو آپ کو کسی میٹنگ میں خواجہ صاحب سے پوچھ لینا چاہیے, آپ ٹی وی پہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے سوال آپ کی موجودگی میں اٹھا ہے. اچھا, آپ کی موجودگی میں عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, پرائم منسٹر ان کے موجود ہیں, جو انہوں نے گفتگو فرمائی. کاشف عباسی صاحب, میرا یہ حق نہیں بطور پاکستانی کہ میں عثمان ڈار صاحب سے بھی پوچھ لوں؟ پرائم منسٹر تک تو میری رسائی نہیں ہے, مگر ان تک تو میری رسائی ہے. میں آج خواجہ صاحب تک تو ہے نا, خواجہ صاحب تک تو ہے رسائی, خواجہ صاحب سے تو پوچھ سکتے ہیں. میں آپ پوچھ لیں, پوچھ دیا لے کم بھی ساڈے متھے لا رہے ہو تسی, اور جو کم تہاڈے کم کرن دے وہ تے کر لو, اسی اپنے کام اسی کر لیں گے, تسی اپنے تے کر لو. میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب پلیز مجھے صرف آپ 30 سیکنڈ دیں. میں میاں صاحب قوم کو اصل یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگ خود مداخلت کی دعوت دیتے ہیں, ہار جیت کی بات نہیں میں کر رہا. کس حیثیت میں نہ وہ ایم این اے تھے نہ وہ ڈیفنس منسٹر سے کیوں دعوت دی الیکشن کے سلسلے میں جی کہ یہاں کچھ مسائل ہیں؟ اور دوسرا محمد زبیر صاحب وہ بھی اگست میں جاتے ہیں ملتے ہیں, سپٹمبر میں جاتے ہیں ملتے ہیں. جب آرمی چیف کیٹاگوریکلی کہہ دیتے ہیں اپنے سیاسی معاملات جا کے پارلیمنٹ میں حل کرو, اپنے قانونی معاملات عدالتوں میں حل کرو, پھر پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اسی آرمی چیف کے خلاف, اسی عظیم پاک فوج کے خلاف یہ کیا زہر اگل رہے ہیں. میں یہ قوم کو اصل بتانا چاہتا ہوں, یہ ان کا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں کاشف صاحب, اس پہ نہیں یہ آ رہے. اور عالم یہ ہے انہی کے جماعت کے ایم این اے ہیں, اور آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیوں کال کی ہے. عثمان جی عثمان آپ 10 سیکنڈ میں آپ نے بات کر لی, اگر اجازت دے تو میں بھی عرض کروں. نفیس صاحب سے کچھ جی جلدی بتا دیں میاں صاحب. نہیں ایک سیکنڈ کاشف, بات یہ بڑی سیریس ہے اور پوری قوم یہ بات دیکھ رہی ہے.
جو عثمان ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر 2:30 بجے خواجہ آصف صاحب نے فون کال کی ہے تو میں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ ہوں. کس حیثیت میں کی ہے؟ دوسری میں انہوں نے بات کی ہے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری کروائیں اس بات کی کہ خواجہ آصف نے اگر یہ بات کی ہے کہ میں ہار رہا ہوں اور میرا کچھ کریں بقول پرائم منسٹر کے، میں نہیں کہہ رہا، بقول پرائم منسٹر کے اگر یہ بات درست ہے تو پھر خواجہ آصف تو جیت گئے ہیں، تو پھر میرا کیس ہی یہ ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے اسد عمر، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے میاں صاحب، پھر تو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کے حق میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا، پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو جہاں دھاندلی آپ کے حق میں ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے، جہاں خلاف ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو اعتراض ہے. یار میں وہ بھی غلط. کاشف ایک سیکنڈ، اس طرح نہ کریں یار. میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کیا، اور خواجہ آصف صاحب الیکٹ ہو چکے ہیں، اور پرائم منسٹر آج ہیں جیسے کیسے بھی ہیں عمران خان صاحب ہیں. وہ کیوں نہیں انویسٹیگیشن کرواتے بھائی؟ وہ کیوں نہیں انویسٹیگیشن کرواتے کہ خواجہ آصف کو کس نے جتایا اور عثمان ڈار کو کس نے ہرایا؟ کیوں نہیں انویسٹیگیشن کرواتے؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں نا کہ انویسٹیگیشن کروا سکوں، مگر پرائم منسٹر تو اس پوزیشن میں ہیں کہ انویسٹیگیشن کروا سکیں، کروائیں. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا کام ہے جو اتنا اسٹرانگ سٹانس ہماری عظیم پاک فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف لیے کھڑے ہیں، وہ خواجہ صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے کس حیثیت میں کال کی تھی، کیوں انٹرفیرنس کی دعوت دی تھی. ایک سیکنڈ، اور میاں صاحب تاڑا عالم ہے کہ پارلیمنٹ چ لائن چ لگ کے آرمی چیف دی ایکسٹینشن نہ تسی ووٹ دیندے ہو. جدوں تہاڈے معاملے ٹھیک نہیں ہوندے پھر تسی اسی آرمی چیف نو معذرت نہ کرٹیسائز کردے ہو. اے میں قوم نو دسنا چاہ رہا ویسے میاں صاحب میری بات سنیں. اب یہ کچھ چیزیں تو اپنی پارٹی حل کر لو برائے مہربانی. اب توقع یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جواب لے کر آئیں گے کہ پارٹی نے میاں خواجہ صاحب سے پوچھا ہوگا. ویسے یہ بتا دیں کہ آپ خواجہ صاحب کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں یا الیکٹڈ سمجھتے ہیں؟ ذرا یہ میں دیکھوں پارٹی اپنی کیا سوچ رہی ہے. میں ایک سیکنڈ، جو ابھی عثمان ڈار صاحب بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں نا کہ ادارے کو، میں یہ بات کہہ دوں ادارے کی ہر شخص عزت کرتا ہے مگر کسی ڈر خوف سے عزت نہیں قائم رہتی. سب آپ کی بات ساری ہوگی. میں ذرا نفیسہ بیوی کے پاس جانا ہے، معافی چاہتا ہوں. یہ بتا دیں خواجہ صاحب الیکٹڈ ہیں سلیکٹڈ ہیں سر؟ تو لوگ دل سے محبت کرتے ہیں، اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ کیا ایکسٹینشن میں، تو ایک ادارے کا آئینی جو سکم تھا اس کو دور کرنے کے لیے سر میری بات چھوڑیں. یہ آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہوئے، چھوڑیں اس کو. آپ یہاں پہ تو آپ ہر چیز کو جسٹیفائی کر لیں. دینے کا پرائم منسٹر میاں صاحب سوال کا جواب دینا ہے یا کہہ دیو کہ میں دینا ہی نہیں؟ نہ دیتے. میاں صاحب کہتے میں نے سوال کا جواب نہیں دینا. میں کہہ رہا ہوں خواجہ صاحب کو الیکٹڈ سمجھتے ہیں سلیکٹڈ سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ منتخب ہوئے ہیں. عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں منتخب ہوئے ہیں. آپ نے اپنی کنوینئنس کے مطابق کہیں اپنی لیڈرشپ کی بات ماننی ہے، کہیں عمران خان کی بات مان لینی ہے، کہیں آپ نے کسی اور کی بات مان لینی ہے. تو یا ایک پیمانہ رکھو نا، یا ایتھیکل بنو یا ایتھیکل. کوئی دھاندلی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نفیسہ شاہ صاحبہ بریک میں جانے سے پہلے ڈار صاحب کھل کے کیوں نہیں بات کرتے؟ ٹھیک سر، ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کہی ہے. کیا پیپلز پارٹی ڈائیلاگ پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یقین رکھتی ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ ذرا سنیں ایک آسما شرازی کے ٹی وی پروگرام میں شاہد خاقان نے کیا بات. ڈائیلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے. یہ معاملات سڑکوں پر بھی طے ہو سکتے ہیں، لیکن سڑکوں پر طے ہونا، اس کو حتمی انجام تک لے جانا، یہ ملک کے لیے خطرناک بات ہوتی ہے. کس سے ڈائیلاگ؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. کس سے ڈائیلاگ؟ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے. جیسے بلاول صاحب سے رابطہ ہوا ہے. جی نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا حکومت سے بے سود ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس ایشو پر ڈائیلاگ ہے. اگر تو ریاستی ایشوز پر ہے تو پھر جہاں پر فار انسٹنس نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ڈیفنس کے ایشوز ہیں، فارن پالیسی کے ایسے ایشوز ہیں جہاں پر ہمارے فورسز آبویسلی ان کا مرال دیکھنا ہے، ان کے سینٹیمنٹس دیکھنے ہیں. یہ اور کون ڈائیلاگ کر رہا ہے؟ تو یہ سارے اٹ ریئلی ڈیپینڈ. اگر سیاسی معاملات کو قومی حکومت بنانے کے لیے، جو ہماری ڈیمانڈ ہے، کوئی قومی حکومت بنانے کے لیے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہیں وہ گھر جائیں.
اور اس کے بعد نیکسٹ فیز جو ہے اس کا وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس پرسپیکٹو میں اور کیا آبجیکٹیوز ہیں. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ڈائیلاگ کس سے کب اور کیسے. لیکن آئین اگر پھر آپ اتنے کانسٹیٹیوشنلزم کی کہ حامی پارٹی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون بھی ابا نہیں ہے, آپ بڑے عرصے سے کانسٹیٹیوشنلزم کی بات کر رہے ہیں, پھر تو یہ رول ہے ہی نہیں. کس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے؟ ایک ہی کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری حکومت بنانے کے لیے تو بات کر لیں, لیکن اگر اس کو یہ تو پھر پک اینڈ چوز والی بات ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ایشوز پہ بات کرنے کو تیار ہیں اور پھر کہتے ہیں کسی جگہ پہ کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلزم چاہیے. نہیں, آپ کا آئیڈیلی بہت اچھا یہ ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ وین آل تھنگز آر جو اسٹینڈرڈ جو کانسٹیٹیوشنلزم کے اگر فریم ورک میں ہے پھر تو کچھ نہیں بنتا. لیکن یہاں پر 10-10 سال جو ہے ملٹری گورنمنٹس آتی ہیں, ملٹری جنرلز, ریٹائرڈ جنرلز ایگزیکٹو پوزیشنز پر ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو جب حقائق دیکھنا پڑتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے. تو گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پہ قانون کانسٹیٹیوشنل کام کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو حقیقت پسندانہ سچویشن کو فیس کرنا ہوگا تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس وقت ڈائیلاگ جو ہے وہ کس سے ہوگا. یہ مجھے بتائیں کہ کون سی سچویشن میں آپ فیصلہ کرتے ہیں یہاں تو ہمیں حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے, یعنی ہمارا فائدہ ہے, مجھ سے مذاکرات کریں گے, عمران خان گھر چلا جائے گا, کوئی قومی حکومت بن جائے گی یا ہماری مرضی کا کام ہو جائے گا تو یہاں تو بات کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اور ایشو ہوگا تو وہاں پہ آپ کہیں گے جی ان کا تو کردار کوئی نہیں, ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. یو کانٹ پک اینڈ چوز, یو ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پوزیشن میں کہیں کہ ہم آئیڈیل پوزیشن لیں گے اور کہیں کہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کی پوزیشن لیں گے. دیکھیں اگین آئیڈیلی اسپیکنگ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ کریں گی, آپ کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی, جو فیصلے الیکشن کمیشن کے ہیں آئین کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. جو اختیارات آئین میں جس ادارے کے پاس دیے گئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ڈائیلاگ کریں گے. ٹھیک, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے ویسے. لیٹس بی فیئر, آپ پولیٹیکل سولوشنز مانگ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد میاں صاحب کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پر ایک کامنٹ لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے واپس. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب, اس سے پہلے کہ میاں صاحب کی واپسی پر جائیں, میاں نواز شریف اور مریم بی بی کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے, شاہد صاحب کہتے ہیں مذاکرات کرو. تسی کی کر رہے ہو, گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہو, سارا اس لیے پریشر پایا جائے کہ ساڑھے نہ آگے گل بات کر لیں کوئی. کاشف عباسی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ نظام کا ستم ہے کہ تمام تر تحفظات کے باوجود بھی آپ کو بات کس سے اور کیوں کرنا پڑتی ہے یہ سب کے علم میں ہے. اب آ جائیں, جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے. نہیں سر, ایک سیکنڈ. نظام کا اگر ستم ہے اور پچھلے 40 60 70 سال سے یہ ستم رہا ہے اور اس کے آپ بینیفیشری بھی اکثر اوقات رہے ہیں, تو رولا پھر کتھے ہے؟ رولا تو ایسی کہ آئین کے مطابق چلانا ملک کو, مطلب آئین کے مطابق نہیں چلانا, خالی حکومت کو گرانا. نہیں کاشف, بات سیدھی سی ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 40 سال جو آپ بتا رہے ہیں, 40 سالوں میں مختلف حکومتیں جو بنتی رہیں بینیفیشلی رہیں, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس میں کس کا کتنا رول ہوتا تھا, تھوڑا ہوتا تھا, زیادہ ہوتا تھا, یہ سب کے علم میں ہے. سر آپ نے یہ رول ختم کرنا ہے یا رول اپنے ہاتھ میں لینا ہے, پہلے یہ فیصلہ کر لیں. رول ختم کرنا ہے. ختم کرنا ہے رول ختم وہی کام کرنے سے رول ختم نہیں ہوتا, رول ری انفورس ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حل کیا ہے؟ اگر ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اگر سارے حل میں دینے دے پائے حدود میں رہے, جگہ منو بٹھا دیو, میں حل بھی دے دیاں گا. پولیٹیشنز تو حل لے کر ساتھ جاتے ہیں, آپ باہر نکلے حل لے کر نکلے. پھر میں آپ کو میری جان عرض کر رہا ہوں کاشف عباسی صاحب, اگر آپ خفا نہ ہوں تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ بھائی جیسے کیسے حالات ہیں, آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز پالیسی سازوں سے ہی بات کرنا پڑے گی کہ آئین قانون کی حدود میں رہ کر. رولا منو تاڑے نال رولا کی پارٹی دینا. مریم بی بی کا انٹرویو ہوا, انہوں نے کہا کہ جی شہباز صاحب کو موقع دیا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, تو پھر اب ہم نے اپنا یہ راستہ پکڑ لیا ہے. اور اب یہ راستہ پکڑنے کے بعد بھی راستہ وہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی آ کے بات چیت کرے, ایس حکومت نو گھر بھیجے, سانو لے آئے. سر یہ آئین اور یہ اصول کی بات تو نہیں ہے نا
لیکن میں آتا ہوں اس یار یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے سر میں تو وہ بتا رہا ہوں جو آپ کی رائے ہو لیڈرشپ سکتی کہہ ہے. رہی میں ہے. اس پہ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو یہ کہنے والا کہ آپ یہ رائے نہ دیں, مگر حقائق یہ نہیں ہے کاشف عباسی سر میں ذرا آپ لوگوں میں جا کر دیکھیں لوگ رل گئے ہیں. سر پھر کہیں لوگ رول گئے ہیں, آپ یہ اس حالت میں آپ کانسٹیٹیوشنلزم کا نعرہ لے کر باہر نکلیں, لوگوں کے رولنے کا ایک علیحدہ نعرہ ہے, پر آپ کا فوکس بنیادی یہ ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتا. جناب کوئکلی کلوزنگ آرگومنٹ سر. کاشف انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کو لے کے آئیں گے, آپ سے وعدہ ہے. میاں صاحب نے آج مجھے ٹھنڈ ڈال دیا. میاں جویل لطیف صاحب نے آج کنفرم کر دیا کہ خواجہ آصف سلیکٹڈ ہیں. خود انہوں نے اب کا انکوائری کمیٹی بنائے, کمیٹی بنانے کا یہی مقصد ہے, انہیں خود ڈاؤٹ ہے کہ خواجہ آصف سلیکٹڈ نے نا. میاں صاحب ان گالتے قائم رہنا. اچھا اس کو جتایا کس نے؟ عثمان میں جو آپ کہتے ہو میں آپ کی بات کی تائید کروں گا, مجھے یہ بتا دیں محکمہ زراعت نے بھی جتایا ہوئے, اگر محکمہ زراعت نے بھی جتایا, کس سے محکمہ نے جتایا, کو فرض کرو پی آر سی نے جتا دیتا ہے, پر تسی تو کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں جیتے. او بھائی آپ حکومت میں ہیں, آپ پتہ تو کرو کس نے جتوایا ہے, عوام نے جتوایا ہے یا کسی اور نے جتوایا ہے, یہ میرے سے سوال کر رہے ہیں آپ. صاحب تسی خواجہ آصف نو کو کل استعفیٰ دے, تانو پرسوں پتا چل جائے گا کہ خواجہ صاحب الیکٹڈ سن یا سلیکٹڈ سن. چلیں جی, لگتا ہے دو لوگوں, ایک ذاتی مخالفت پارٹی کی میاں صاحب اور آپ کی حلقے کی مخالفت